अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, फ्रांस में होने वाली मालियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मौजूद हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें इस तरह के फोरम्स की तो 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान, लीडरशिप, फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर लीडरशिप जो है वो इस फोरम पर मौजूद होगी। तो इस तरह के जो फोरम्स होते हैं वहाँ पर जाके एक तो अपना जो मामला है उसको सामने रखना, उसकी वैसे भी एक अहमियत होती है कि आपके जो भी इशूज़ हैं वो हाईलाइट होते हैं, आप अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह के फोरम्स पर करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो साइड लाइंस पर होने वाली मुलाकातें हैं उन पर बहुत निगाहें होती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे लोग हैं, शख्सियात हैं जिनके साथ जो है वो आप एक दफ़ा फिर से टच बेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपके जो कुछ मामलात हैं उनकी याद दहानी, जो कुछ दोस्त ममालिक हैं उनके साथ आपके बहुत सारे बायलैटरल मल्टीलैटरल मामलात चल रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह के फोरम्स होते हैं वो उनको दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए भी बहुत कारगर साबित होते हैं। और बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इस वक्त जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की उसको सामने रखते हुए बात करें तो MD IMF के साथ होने वाली मुलाकात साइडलाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक आएगा कि नहीं आएगा, 9th रिव्यू मुकम्मल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्या IMF जो है विल इट दोबारा से हमारे साथ मामलात को रिव्यू करने पर तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि हर किसी के जहन में। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ मुलाकात होना, जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ था प्राइम मिनिस्टर ने उसका भी हवाला दिया उनको, और उसी से बात को जोड़ते हुए फ्यूचर के हवाले से भी जो एक उम्मीद है पाकिस्तान को उसको दोबारा से रिवाइव किया उनके सामने। सो लेट्स सी कि इसके क्या नतीजे या क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, ये जो मामला है इसको लेकर जाहिर है मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियंस हैं और इस चीज़ के हवाले से समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में आज होना थी। इनिशियली जब समाअत का आगाज हुआ तो लगा यही था कि समाअत इसी इशू पर होगी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो गुफ्तगू करने के लिए कहा और गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि जो मामलात अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से पेंडिंग है उन्हीं को लेकर मेरे फिलहाल कंसर्न्स हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए। और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने बेंच का हिस्सा होने से माजरत कर ली। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि बेंच का हिस्सा होने से माजरत की, कुछ गुफ्तगू भी की उन्होंने। एंड एट द सेम टाइम इस पर भी बात करेंगे कि किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तना इस वक्त जारी नहीं किया गया, कोई स्टे नहीं दिया गया, कोई इस तरह का मामला कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। तो ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि प्ली यही ली गई कि मुख्तलिफ फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं मुल्क में सिविलियंस को ट्राई करने के, जिसके अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी हैं, तो वाई मिलिट्री कोर्ट्स, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम आगाज करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, सीनियर पॉलिटिशियन है, डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टेट मिनिस्टर हैं सरदार सलीम हैदर कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, और जमीयत उलमा इस्लाम से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन हाफिज हमदुल्ला साहब जो है वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो ये जो अदालती मामला है, हाउ डू यू लुक एट इट? मैं वो जो मिलिट्री कोर्ट और ट्रायल और वो जो इन प्रिंसिपल बात है उसके ऊपर तो मैं सवाल करती हूँ आपसे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ साथ जस्टिस तारिक मसूद ने भी जो है वो माजरत की, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? 9 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, बेंच टूटा और फिर से दोबारा अनाउंस किया गया, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और फिर समाअत का आगाज हुआ। देखिए यशमीन, असल मसला ये है कि आप जानती हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जी एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं जी। उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी असूल पसंदी के ऊपर, दयानतदारी के ऊपर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। वो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, उनके सीनियर मोस्ट होने के बावजूद जिस तरह उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है ये माजी करीब में, ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसका कोई जवाज़ नहीं है। सच्ची बात यह है, देखें जो इस वक्त दरारें नज़र आती हैं अदालत उज़्मा में, उनके अपने सफ़ों में, ये जाहिर है कि ये अदालत उज़्मा की अदलिया के मजबूरी तौर पर कोई मफाद में नहीं है। लेकिन ये है कि ये देखें इसका हल क्या था? हल इसका ये था कि शुरू में ही कई बड़े इंपॉर्टेंट फैसले उनके केसेस उनके सामने आए और हमने गुजारिश की कि आप इसमें ये कोई सिलेक्टिव किस्म का अप्रोच नहीं होनी चाहिए, आप इसमें फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट पे मुश्तमिल बेंच बनाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस शामिल हों और जो वो फैसला करेंगे पूरी कौम के लिए वो काबिल तस्लीम होगा, काबिल कबूल होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक जायज़ सा मुतालबा नहीं माना गया। कई बड़े इशूज़ थे, देखें ना, बात ये है कि ये री राइटिंग आर्टिकल 63A उसकी बात होती रही, कई और चीज़ें थीं, और ये मैंने ये है कि ये सुओ मोटो का नोटिस लेने का इख्तियार किसको होना चाहिए, क्या ये फ़र्द वाहिद का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार जो फ़र्द वाहिद का होना चाहिए,
یا یہ کہ سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہو جو یہ اس سے بھی فیصلہ آگے کرے. بڑھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو کلیکٹیو وزڈم آف دا پارلیمنٹ ہے اس کو پہلے ایکسرسائز ہو تو لینے دیجیے, اس کے بعد اس کے اوپر بات کیجیے, کیونکہ اس وقت تو یہ معاملہ تھا نا کہ ایک چیز ابھی یہ دیکھیں جو ابھی آئی نہیں, اس کو پہلے ہی جی بالکل صحیح ہے, اس کو یہ کہ معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو آپ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دوسری بات جو جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں, اصل جو بات تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت بھی اگر یہ ہے کہ فراخ دلی کا ثبوت دیا جاتا, دور اندیشی کا ثبوت دیا جاتا اور فل کورٹ پہ مشتمل بینچ بنائے جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی تشویش نہ ہوتی, اور عدلیہ کے بارے میں بھی ایک یکجہتی کا, اتحاد اتفاق کا ایک امپریشن جاتا, ایک میسج جاتا, اور اس کا اپنا امیج جو ہے بہتر ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا کیونکہ دیکھیں یہ کچھ ادارے ایسے ہیں ملک کے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں کہ ملک کے اندر سینٹی پریویل کرے, انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ سارے صحیح سے کام کریں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ. اس طرح کی جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ جو آپس میں اندر ایک معاملہ چل رہا ہے, کیا اس کا ایک امپریشن یا ایک امیج جاتا ہے, کیونکہ جیسے طارق نے بھی اٹھتے ہوئے یہ کہا کہ میں کسی قسم کی کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا, لیکن جب تک ایک پچھلے معاملے کو کلیریفائی نہیں کر لیا جاتا مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں بیٹھوں اس بینچ میں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسٹیٹ آرگنز جو ہیں, بڑے بڑے ہمارے ادارے جو ہیں اسٹیٹ کے, ان میں عدلیہ بھی ہے, مقننہ بھی ہے, انتظامیہ بھی ہے, ہماری مسلح افواج ہیں, ان سب کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں, اور آگے بڑھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی قیادت سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں. دیکھیں بڑے بڑے نامور ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں, جسٹس سر عبدالرشید جیسے لوگ, جسٹس کارنیلیس جیسے لوگ, جسٹس حمود الرحمان صاحب جیسے لوگ. لیکن دوسری طرف یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اسی عدالت عظمیٰ میں جسٹس منیر صاحب بھی آئے, پھر یہ ہے کہ یہ ارشاد حسن خان آئے, جسٹس ڈوگر آئے, اور پھر یہ ہے کہ ثاقب نثار آئے, کھوسا صاحب آئے, اور یہ کہ جن لوگوں نے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہ اس عدالت عظمیٰ کی عزت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس کی بے توقیری کا باعث بنتے رہے. اچھا, آلدو ہمیں شاید اس طرح سے بہت اس کو ان ڈیپتھ اینالائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ایک رائے اس وقت میں یہ فلوٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوں کہ جسٹس قاضی جو ہیں ان کا جو ایک انداز تھا اختلاف کرنے کا وہ بہت سخت تھا, بہت سخت رویہ انہوں نے اپنایا. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ میں حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, یہ تو ایک جائز انہوں نے بات کی اور آئین کے لحاظ سے بالکل درست انہوں نے کہا. لیکن کیا مجھے یہ بتائیے کہ ان کی بٹرنس جو ہے بالکل فطری ہے اگر, اور یہ کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا, لیکن جس طرح انہوں نے ایک سینئر موسٹ جج ہونے کے باوجود جس طرح ان کے ساتھ ماضی میں سلوک کیا جاتا رہا, جس طرح انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا, مختلف بینچ جو تھے سپریم کورٹ کے ان کی تشکیل کے موقع پہ جس طرح ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا, یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسا کوئی غیر فطری ریئیکشن بھی نہیں شو کیا, کوئی ایسا انہوں نے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا, لیکن یہ کہ وہ کریں یا نہ کریں. لیکن قوم میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات پہ تشویش بھی پائی جاتی رہی ہے اور غم و غصہ بھی پایا جاتا رہا کہ کس طرح کے ایک نامور جج کو, باصول جج کو, دیانتدار جج کو, ایک سینئر موسٹ جج کو اس طرح کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. کیوں نظر انداز. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ایشو پر بھی مزید بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کچھ معاشی جو معاملات, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اگر ہم پرائم یا میجر پرابلمز کی بات کریں تو معیشت جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. پرائم منسٹر کا یہ جو دورہ ہے اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سردار سلیم حیدر صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں وقت دیا. حافظ صاحب سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں سیگمنٹ میں گفتگو کا. یہ جو عدالت عظمیٰ میں معاملہ ہے, تھوڑا سا ہم اسی پر پہلے تو گفتگو کا آغاز کر رہے تھے کہ 9 رکنی بینچ, پھر جسٹس قاضی کی گفتگو قاضی فائز عیسیٰ کی, اس کے بعد پھر 7 رکنی بینچ پر معاملہ آ جانا. 2 جسٹس حضرات کا یہ کہنا کہ آپ پہلے پچھلے معاملے کو نمٹائیں ورنہ تو آگے بات نہیں بڑھ سکتی. یہ جو رفٹ ایک دکھائی دیتا ہے, اب بار بار دکھائی دے رہا ہے مختلف ایشوز میں, کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین بی بی, تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. بات یہ ہے جہاں تک یہ جو آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہیئرنگ کے حوالے سے ہوا, خاص کر یہ جو فوجی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائلز ہونا یا نہیں ہونا, اس سلسلے میں اگر آپ اس کی پس منظر میں ذرا دیکھیں جس میں
اعتزاز احسن اور سردار لطیف کوسا عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے وکالت کرتے ہیں وہاں. اب سوال یہ پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آرمی ایکٹس کب سے چلا آ رہا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں نہیں ہیں موجود, کیا یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے, کبھی اس سے پہلے ماضی میں ٹرائل ہوا ہے سویلین کا یا نہیں ہوا ہے, یہ ذرا پتہ کرنا ہے. میرے خیال میں 52 کا یہ وہ ہے آرمی ایکٹ ہے 1952 کا, اور پھر 67 میں, پھر 75 میں, پھر 2007 میں, پھر 2015 میں, پھر 2017 میں مختلف اوقات میں اس ایکٹ کے تحت فیصلے ہوئے ہیں. اور پھر جب سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میرا خیال یہ فیصلہ 67 میں غالباً ہوا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے جی. پھر 75 میں ایک فیصلہ موجود بھی ہے, پھر 2015 تو 7 اور 15 تو بہت قریب ہے. پھر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تقریباً 25 سے 26 افراد کی ٹرائل ہوئی انہی عدالتوں سے, فوجی عدالتوں سے, آرمی ایکٹ کے تحت یا اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوئی ہے. تو جب یہ سارے پس منظر یہ طویل اس کی تاریخ موجود ہے, پھر یہ کہنا کہ یہ قانون نہیں ہے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں تو قانونی ماہر بھی نہیں ہوں اتنا, میں قانونی ماہرین کا سنتا ہوں پھر اپنے پاس وہ معلومات رکھتا ہوں. جہاں تک میں نے سنا ہے قانونی ماہرین کی, وہ کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے بھی سپریم کورٹ کے موجود ہے کہ اس قسم کی جرائم میں اگر سویلین ملوث ہو یہ ہیومن رائٹس کی مخالفت میں نہیں آتا ہے, یعنی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا ہے. پولیس میں لی جا رہی ہے نا, وہ یہ لی جا رہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ کیا, تو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بھی موجود ہے. ایک پلی یہ لی جا رہی ہے کہ ملٹیپل فورمز ہیں, وائی ملٹری کوڈز. ابھی آ رہا ہوں اس بات پر. دیکھیں جرائم میں فرق ہونا چاہیے. آپ نے جرائم میں فرق کرنی چاہیے کہ جرائم کس قسم کی نوعیت کی جرائم ہے. ایک جرم یہ ہے کہ آپ ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں, یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ 52 بنا کس مقصد کے لیے. پھر 67 میں جو سویلین بھی اس کی ٹرائل, اس میں سویلین کی ٹرائل بھی ہو سکتی ہے. پھر سپریم کورٹ کے ایک کے بعد دیگر مختلف اوقات میں فیصلے بھی موجود ہیں. تو جب یہ سارے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ سارے, خدا نخواستہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ سارے جاہل تھے, یہ جو حالات تھے, یہ قانون کو نہیں سمجھتے تھے, آئین کو نہیں سمجھتے تھے. ہم اصولی موقف یہ اپناتے ہیں جو بندہ مجرم نہ ہو, جو بندہ گناہگار نہ ہو, اس کو تو قطعاً آرمی ایکٹ کے تحت یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ ہی نہیں ہونے چاہیے. لیکن جو مجرم ہو اور اس قسم کی سنگین جرم جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا. آپ ہٹلر کو پڑھیں, ہٹلر کے ساتھ ججوں نے کیا کیا, وہاں بھی ججوں کے دل میں ہٹلر کے لیے محبت جاگ اٹھی. تو ان کو سزا کیا ہوئی, انہوں نے جو پہلا مسلح جتا شراب خانے سے انہیں آغاز کیا, اور پہلا مسلح تصادم ان کا پولیس کے ساتھ ہوا. اس میں درجنوں لوگ, سینکڑوں لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, ہلاک ہوئے. وہاں بھی اسی قسم کی انہوں نے کیا کہتے ہیں فساد پھیلانے کی کوشش کی. تو اس کو سزا کتنی ملی اس بغاوت میں, سنگین جرم میں 5 سال کی سزا ملی, لیکن وہ 9 مہینے جیل میں رہا. اور کہاں رہا؟ اچھے خوبصورت اور پر آسائش بنگلے میں رہا. اور کب ہوا؟ 1923 میں. اور اس پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کب کیا؟ 2023 میں کیا. 23 اور 23 میں ان کی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ یہ تاریخ میں ہے. اور کیپٹل ہل میں جو واشنگٹن کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, کیا ان کو سزائیں نہیں ہوئی؟ نہیں سزا بالکل ہوئی ہے, سزاؤں کے اب آئیں گے. اب وہ ججز کی ایک پہلو ہے, اس پر آؤں گا. اب ایک طرف آج کا چیف جسٹس ہے اور ایک طرف آنے والا چیف جسٹس ہے جس کی منظوری بھی ہوئی ہے, ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آنے والا چیف جسٹس ہے اور ایک آج کا چیف جسٹس ہے. دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک پریکٹس کون سا وہ ہے پروسیجر بل, وہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو اس میں بیٹھنا غیر قانونی ہے. جی انہوں نے کہا میں اپنی حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, اور میں یہ کہنا بڑے سخت آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں. تو اب آنے والے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک سینئر جج ہے جو تمام ججز میں سینئر ہے, سردار طارق مسعود صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں
اور دوسری طرف وہ جو اچھا آپ کے یہ نا سامنے ایک کانسٹنٹ ایک رفٹ سردار صاحب، ایک کانسٹنٹ ٹینشن، یہ ابھی جو آڈیو لیکس کمیشن والا معاملہ ہوا اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اتنا قانون اور آئین تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کمیشن بن سکتا ہے اور میں اس میں بیٹھ سکتا ہوں. آج پھر انہوں نے یہی بات کی کہ یہ تو غیر آئینی ہوگا، میں اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، بلکہ اعتزاز احسن صاحب کے اصرار کرنے پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں مگر آپ کے کہنے پہ آئین تو نہیں توڑ سکتا نا. یہ جو رفٹ ہے یہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے بھی حافظ صاحب نے کہا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس ہیں، ایک انکمنگ چیف جسٹس ہیں، یہ کیا ایک امپریشن یا ایک امیج کیا جا رہا ہے؟ دس از ناٹ اے ویری ہیلدی پکچر جو ہمیں بسم مل اللہ رہی ہے. الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی طرح بھی یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو رینکنگ ہے وہ بہت ہی نیچے ہے انصاف کے حوالے سے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ابھی کچھ ٹائم سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بالکل ایک ون وے ٹریفک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. اور جب دیکھیں یک طرفہ فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے اگر ہمارے آئین میں کوئی کمی ہے اور چیف جسٹس کو وہ اختیار ہے تو اصولی طور پہ تو چیف جسٹس کے ساتھ جتنے ججز ہیں وہ سارے ان کے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. تو جب آپ اپنے پسند کے 2 4 5 چہروں کو ہر بینچ میں آپ غور کریں، ایک جتنے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ان میں ایک خاص چہرے تھے، انہی کے جو ہے وہ بینچز بنائے گئے. جب وہ بینچز بنائے گئے تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو ہے وہ کوئی ایک سائیڈ پہ، تو وہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے بھی ججز ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بھی بہت اچھے اور بڑے آنیسٹ اور جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور بڑے تاریخ ساز فیصلے انہوں نے دیے. تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو اوورآل ان کا امیج ہے وہ بالکل سب کے سامنے یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ آئین کے مطابق چلنے والے بندے ہیں. تو جب ان کو بار بار اگنور کیا جاتا رہا اور چند ججز کو لے کے، تو یقیناً یہ رفٹ تو پڑنی تھی، لیکن یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ملک کے لیے ٹھیک نہیں، بھی عدلیہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کسی اور ویسے اگر پاکستان کے انصاف کے نظام کو آپ دیکھیں تو ایمانداری سے ہم تو روز مرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کو اس ملک میں انصاف نہیں ملتا. میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. اگر ایک کنال زمین کا جھگڑا ہے، اس کا ایک کنال کا 3 نسلوں میں جا کے ختم ہوتا ہے، ہاں تو وہ شاید کہیں اس کے پوتے پڑ پوتے دیکھ لیں، وہ بھی ان کے نصیب کی بات ہے، ورنہ اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. تو جب اس طرح آپ کا انصاف کا نظام ہو اور آپ یہ کہیں کہ کبھی آپ کہیں ججز کی کمی ہے، کبھی آپ کہیں، اب لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں نا. آپ کے جو لوازمات ہیں وہ دیکھیں، تنخواہیں دیکھیں، باقی معاملات دیکھیں اور پھر آگے انصاف کا نظام دیکھیں تو مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا بیفور آئی ٹیک دی ڈسکشن فارورڈ، کیونکہ جو پرنسپل یا بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر یہ بحث ساری کورٹ کے اندر، وائی ملٹری کورٹس، یہ بھی تو ایک سوال ہے جو میں نے ابھی حافظ صاحب سے بھی کیا کہ ملٹری کورٹس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، وہ بحث نہیں کر رہا کوئی بھی، لیکن ملٹیپل فورمز اور ایگزسٹ کرتے ہیں، سیدھا ملٹری کورٹ پہ لے گئے. ملٹری کورٹس کی تو بات بالکل آپ کے سامنے ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے آپ کے سامنے؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی تو یہ سارا کچھ فیس کرتی رہی ہیں نا. اور ساری دنیا کو پتہ ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹر کے دور میں جو ہے بالکل جھوٹی چیزیں بنائی جاتی تھیں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی، باقی ساری قیادت نے کاٹی، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کاٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی جو فہرست ہے لمبی، بہت لمبی فہرست ہے. اور ان کا تو دیکھیں 90 دن کا ریمانڈ دیا جاتا رہا، جو کسی طرح بھی آپ ہی لوگوں نے آ کے ویسے ترمیم کی ہے اور سب سے پہلا فائدہ انہی کو حاصل ہو گیا جو سب سے زیادہ فائدے کی بات نہیں ہے، فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. کسی طرح بھی اس وقت انسانی حقوق کسی کو یاد نہیں آئے. 90 دن کا ریمانڈ دینا کوئی بالکل وہ ہے انکمپریہنسبل ہے. اور وہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن ابھی جو معاملات ہوئے میں نے کبھی زندگی میں نہیں یہ دیکھا. ہم ساری یہ چیزیں فیس کر کے آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر آتی ہے اس کے لیے ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر ہی کویش ہو جاتی ہے؟ کسی عام آدمی کا مجھے بتائے لیکن اس میں لطیف کھوسا صاحب کا پوائنٹ یہ تھا جو سوال میں اس لیے کری ہوں، انہوں نے کہا جی کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے کچھ کیا تو آپ ان کو وہ نہ لے کر آئیں قانون کے دائرے کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کا فورم موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں لے کر جائیں. دیکھیں اینٹی ٹیررزم کا فورم ضرور موجود ہے، لیکن جس طرح حافظ صاحب نے کہا یہ تو ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ پاکستان بنا ہے تب سے ملٹری کورٹس موجود ہیں اور ان کے ڈھیروں فیصلے موجود ہیں. اور جو کچھ یہ ہوا اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ ہمارے ہیروز ان کے وہ کس طرح سے رمتی کی گئی. اور آپ جو مرضی کریں، فوج سے اختلاف میرا بھی ہو سکتا ہے، حافظ صاحب کا بھی ہو سکتا ہے،
کسی جرنل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو آگ لگا دیں. نہیں، اور دیکھیں فوج کا اس ملک کی سیاست میں کردار اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ رفت، یہ تو تاریخ ہے. دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب اتنے تھے نا، تو جب ان کا ٹائم تھا نا اس وقت بیٹھتے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھاتے، اس میں فوج کا رول طے کرتے، اپنا رول طے کرتے. اس وقت تو سارا کچھ ٹھیک تھا. اور ابھی جو ہے وہ اگر جو مرضی ہو جائے، لیکن اگر آرمی کمزور ہو جائے یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. اس میں کوئی دوسری نہیں، اداروں کو تو ظاہر ہے آپ اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قانون کے دائرے میں لے کر آنا، ہم سب اس بات کے اوپر جو ہے غمزدہ ہیں کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو. مریم اورنگزیب صاحبہ نے گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ ہر چیز کی پرائم ذمہ داری تحریک انصاف کے سربراہ کے اوپر عائد ہوتی ہے. ملٹری کورٹس میں لوگوں کے نام جا رہے ہیں، ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے پلان کیا، جن لوگوں نے اس سارے معاملے کو وہ کیا، ایبیٹ کیا، ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تھارو انکوائری ہونی چاہیے، مکمل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون پلانر تھے، کنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی، کون فیسیلیٹیٹر تھے. دیکھیں بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کے جرائم ہوئے ہیں، جو حرکتیں ہوئی ہیں، جو اس دن کرتوت پوری قوم نے دیکھے ہیں، اس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. دیکھیں آپ کے کسی اختلاف بھی ہوں تو مجھے یہ فرمائیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان کا کیا قصور تھا، ہمارا نشان حیدر، ہمارے قابل فخر شہید، جس کی بہادری و دلیری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا. اور پھر یہ ہے کہ ایم عالم کی جہاز کا کیا قصور تھا جس کو نظر آتش کر دیا گیا. کل شیر خان کے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا جو گھر تھا وہ کس زمانے میں قائد اعظم کا گھر تھا، اور اسی نسبت سے اس کا نام آج بھی جناح ہاؤس ہے. اس کو نظر آتش کیا. تو یہ کون لوگ تھے، کس طرح کی ذہنیت کے یہ حامل لوگ تھے، کہاں ان کی تربیت ہوئی، کہاں پلاننگ ہوئی، مکمل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. جو ملوث نہیں ہیں، جو اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتے ہیں، اپنے وہ صلہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب، انف ہو رہا ہے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے جو کہ ملوث ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ ہے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اس سب کے. تو آپ کو لگتا ہے ماسٹر مائنڈ کو کہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب نے جو ضمانتیں کرانی تھی ان کیسز میں، وہ تو پیش ہی نہیں ہوئے آج عدالت میں. دے آر ناٹ بادرڈ. یشمین، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ان کا چیئرمین ہمیشہ ہمیں برطانیہ کی مثالیں دیتے رہے اور امریکہ کی مثالیں دیتے رہے. یہ قانون ہے، وہاں کیوں ترقی کر چکے ہیں وہ قومیں، کیونکہ وہاں کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہے. تو انہی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں تو کیپٹل ہل پہ جب حملہ ہوا تو پارلیمنٹ پہ ہوا نا. جو پیچھے جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا تھا، سب سے زیادہ سزا تو ان کو ملی، 18 سال سزا ہوئی ماسٹر مائنڈ کو. تو آپ کو کیوں سزا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کہاں سے آئے؟ اگر نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہتے ہوئے جیل جا سکتے ہیں، ان کی بیٹی جا سکتی ہے، خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں، آصف علی زرداری ملک کا صدر رہتے ہوئے وہ جا سکتے ہیں، چاند رات ان کی بہن پریال ترپور اڈیالہ جیل، اسپتال سے اڈیالہ جیل. آپ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ طیبہ گل خاتون کو 45 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. اب آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے ان وکلاء کو جن کی عمریں 70 سال اور 80 سال ہے، اعتزاز حسن لطیف کو آپ کو آج انسانی حقوق کی خلاف ورزی یاد آئی. آج اسی پارٹی کی حکومت میں 25 سے 26 افراد کو انہی کورٹ سے سزائے ہوئے. آج بھی اس پارٹی کی چیئرمین کے سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس موجود ہیں، آپ چلائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ ہونا چاہیے، چلایا جانا چاہیے. تو جب ان کا موقف یہ تھا، جب ان کی دہشت گردوں کی باری آئی، ان کی شدت پسندوں کی باری آئی، ان کی ماسٹر مائنڈ کی باری آئی، کہتے ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے. اس وقت آپ کو انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آئے؟ ابھی آپ کو انسانی حقوق یاد آئے؟ یہ اصل میں مسئلہ انسانی حقوق کی نہیں ہے. پہلے خواتین کی بات انہوں نے کی کہ جیلوں میں اور جی بالکل خواتین کے ساتھ پتہ نہیں کس قسم کی تشدد. اور ایک تو انہوں نے وہ انہی کی خواتین نے آکے ویریفائی بھی کر دیا پہلے تو آپ نے اس کی عزت پامال کی، کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے مارکیٹ میں اس کو کیا بنا دیا؟ پھر وہی خواتین آتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دیکھیں نا، جب قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ریاست کی تنصیبات پہ حملے کی جاتے ہیں،
اور فوجی تنصیبات پہ حملے کیے جاتے ہیں. آپ جس قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اسی قائد اعظم کے گھر پر تم حملہ آور ہوتے ہیں, تو پھر سوال ہمیں جواب دینا, ریاست بھی جواب دے, حکومت بھی تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کوئی انہونی بات نہیں ہے. جب قانون جب ان کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تو یہاں کیوں نہیں؟ یعنی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر جب حملہ ہوا, ان کو جلایا گیا, وہاں تو کوئی نہ آرمی ایکٹ تھا نہ سیکرٹ ایکٹ تھا نہ کوئی عدالت, وہاں تو عدالت پہاڑوں میں لگی, گولیوں کے ذریعے ان کو سزا مل گئی. اگر سوات میں وزیرستان میں یہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ریاست کی عملداری کیا ہوتی ہے؟ اگر ٹی ٹی پی جی ایچ کیو وغیرہ وغیرہ پہ حملے کرتے ہیں تو ریاست کی عملداری کیا ہے؟ لیکن یہ کس طرح, اگر پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرے تو وہ جمہوریت اور سیاسی احتجاج ہے, اگر وہ فوجی تنصیبات اور ریاستی تنصیبات پہ حملہ کرے تو وہ جمہوریت اور سیاسی احتجاج ہے. پھر یہ ایک ملک نہیں ہے اور قوم بھی ایک نہیں ہے. لیکن شاید یہ دو جو ہم باتیں کریں گے شاید آپس میں کمپیریبل نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت ہے اور جن کی آپ بات کریں وہ ایک گروہ ہے, شاید آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. 9 مئی کو ثابت ہوا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک شدت پسند شرپسند جماعت ہے, اور یہ اس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا. چلے تھوڑا سا گفتگو کو اگر آگے بڑھاؤں, کیونکہ ابھی اس وقت پرائم منسٹر جو ہے فرانس میں موجود ہے. سردار صاحب, وہ ایک تو جو آپ لوگوں نے کچھ کنسرنز ریز کیے اس کو لے کے آپ کو پتہ ہے آپ کے مخالفین کو بڑے بڑے مواقع ملے کہ جی یہ تو رفٹ پڑ گئی ہے اور پتہ نہیں لڑائی ہو گئی اور ناراضگی ہو گئی, زرداری صاحب ناراض ہو کے چلے گئے دبئی. لیکن جو معاملہ آپ لوگوں کا کنسرن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ سیلاب زدگان اور ان کا معاملہ, ایک تو یہ کہ فنڈ کا معاملہ بھی آج جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے آج بلکہ جو بات کی اس میں جو بیسک تھرو تھا ان کی گفتگو کا وہ یہی تھا کہ پاکستان سیلاب سے جس طرح متاثر ہوا اس کی وجہ سے کس طرح ہماری معیشت جو ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے. تو تھوڑا سا ایک تو پرائم منسٹر کے دورہ اس پر میں چاہتی ہوں آپ کامنٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ لوگ اس طرح ناراض ہو جاتے ہیں اور جو قیاس رائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ناراض نہیں ہوتے ہم, ایک میں نے لائٹر لفظ استعمال کیا, کنسرنز ریز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک ٹیم کا حصہ ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کیبنٹ میں بھی موجود ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہیں, اور اس میں ضرور ہمارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ کوئی رشتہ ہوتا ہے گلے شکوے وہیں پہ ہوتے ہیں. تو وہ بڑی محبت سے اور بڑی لیڈرشپ کے سے میاں صاحب نے اس کو ایڈریس کیا, ان معاملات کو حل کیا, اور کوئی گلہ شکوہ اب ہے نہیں. ویسے بھی کولیشن کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, بنیادی مختلف نظریات کے لوگ ہیں, ان کے اپنے نظریے ہیں, اور ملک کے لیے ان کو اکٹھا ہونا پڑا کیونکہ حالات خان صاحب نے ایسے کر دیے. اسی طرح جب پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ان کو بہت ایک زیادہ محنت کرنی پڑی انٹرنیشنل لیول پہ. تواتر سے بلاول بھٹو صاحب دورے کرتے رہے, میاں شہباز شریف صاحب کرتے رہے, باقی جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں وہ کرتے رہے, اس کی وجہ بھی یہی تھی. ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی, اکنامک آئسولیشن تھی, بہت بری حالت تھی, ہم بالکل اکیلے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. کیونکہ بدقسمتی سے ایک ایسا بندہ ہم پہ مسلط ہوا, جس طرح پہلے حافظ صاحب نے کہا کہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹی ایل پی کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں حملہ کرتے ہیں اور وہ دہشت گرد اور فلانے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ تو ان سے بھی بڑھ کے انہوں نے کیا جو انہوں نے کیا. تو اس میں تو شک شبہ ہی نہیں رہا کہ یہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اور پھر خان صاحب اپنے آپ کو, اس میں میری یہ ذاتی طور پہ رائے بھی ہے کہ ہٹلر کا حوالہ انہوں نے دیا. خان صاحب بالکل ہٹلر سے متاثر ہو کے ساری سیاست انہوں نے اسی طریقے سے کی کہ تمام ادارے جو ہیں, تمام قوتیں جو ہیں ان کو کمزور کر دیا جائے, ان کو بے بس کر دیا جائے, اور میں پھر طاقتور ہو کے اوپر بیٹھ جاؤں اور 10 سال اور 20 سال کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کرتا رہوں. اسی طرح انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو کہ میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوں, باقی سارے تو جو ہیں وہ میرے لیول کے ہیں ہی نہیں. کبھی تو سعودیہ کے امریکہ سے جو ہے وہ معاملات طے کرانا شروع کر دیتے, کبھی چائنا سے کہ امریکہ سے, حالانکہ اپنے لیول کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور آتے ساتھ سب سے پہلے جو ہمارے دوست تھے ان کے جو یہاں پہ مختلف نوعیت کے ترقیاتی پروگرام تھے, سی پیک تھا, ان کا آڈٹ شروع کرا دیا, 2.5-3 سال تک ان کو چلنے نہیں دیا. تو اتنی بری صورتحال تھی انٹرنیشنل لیول پہ کہ اس کے لیے اس گورنمنٹ نے بہت محنت کی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے دوستوں کو یہ اعتماد آنا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں, اب یہ ذمہ دار لوگ جو ہیں گورنمنٹ میں آ گئے ہیں. اب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ پروگرام نہ ہونے کے باوجود دوستوں کی مدد سے اور اس گورنمنٹ کی ہمت سے ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں,
لیکن تمام عمل ان کا اس میں ہے کہ بس ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو, ملک کمزور ہو, اور لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ جی ہم تو بڑے تھے. انہیں کوئی نیشنل ڈار انٹرسٹ صاحب نہیں ہے. کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ انشاءاللہ نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں لیکن یہ بہت بڑی کامیابی IMF کے مدد کے بغیر ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. نہیں کیا ہر نہیں, چیز لیکن اس آپ کے نے اوپر جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ایک آدھا کوارٹر ہی سروائیو کر سکتے ہیں وداؤٹ IMF. ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اور دوسرا, پرائم منسٹر کی سائیڈ لائنز کے اوپر IMF کی MD سے ملاقات, ابھی تک تو بڑا مشکل ثابت ہو رہا ہے IMF کو بیک آن ٹریک لانا, کس طرح کریں گے سر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ IMF کی حیثیت جو ہے وہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ وہ تو اس طرح ہے جیسے کوئی عالمی ساہوکار ہیں. ان کو پاکستان کے عوام سے, پاکستان کے غریب لوگوں کے دکھ درد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس سے کوئی غرض ہے کہ عوام کو, کوئی غریب لوگوں کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کو اپنے شرائط پہ لون دینے سے غرض ہے, اپنے انٹرسٹ لینے سے غرض ہے, اور اپنے انٹرسٹ سے انٹرسٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ساری سچی بات یہ ہے کہ جو اگر لانگ ٹرم پلاننگ ہم کریں تو پوری قومی سیاسی قیادت کو, میں پھر کہوں گا کہ پوری قومی سیاسی قیادت کو بشمول PTI کی قیادت کے سب کو مل بیٹھنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں, ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر, اور فیصلہ کرنا چاہیے. آپ لوگ حکومت میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم عالمی ساہوکاروں کے چنگل سے ہم کیسے نجات حاصل کریں. جب تک ان کے چنگل سے نجات حاصل نہیں کرتے, ہماری معاشی خود مختاری جو ہے اس کو یقینی بنانا بہت مشکل ہے. دوسری بات جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے, میری اپنی ذاتی رائے میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ PTI کی قیادت کے ساری بلنڈرز کے باوجود, ان کے سارے جو ہے افسوسناک اور شرمناک کرتوتوں کے باوجود, ان کے شرپسند کارکن جو تھے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوئے, ان کے انتہائی قابل مذمت اور شرمناک کرتوتوں کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ PTI بحیثیت جماعت کوئی جو ہے کوئی ملک دشمن ہے, غدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان جرائم میں شریک ہیں, یا ان کے یہ پلانر ہیں, یا ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو ان کرتوتوں میں, ان شرپسند سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں, ان کو اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. 2-3 منٹ ہی رہ گئے. IMF بیک آن ٹریک آئے گا حافظ صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے, کیونکہ ڈار صاحب بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں, لیکن معاشی ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بڑے ان کو بڑی تشویش ہے کہ یہ تو ممکنات میں سے نہیں لگتا. دیکھیے یشوین, آپ ذرا IMF کو دیکھیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کون ہے, کون سی قوت ہے جو IMF کے ذریعے آپ کو اور آپ کی اور ہماری اور پوری قوم کی ایک مضبوط ایٹمی ہتھیار کے حامل ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 66 کانگریس مین, ریاست ایک طرف, حکومت دوسری طرف, وہ ایک بندے کی بچاؤ کے پیچھے پڑے ہیں, PTI کی چیئرمین کی بچاؤ کے پیچھے پڑے ہیں. وہ IMF کو بطور ایک آلہ استعمال کی, بطور ایک ہتھیار آپ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. IMF جو میں سن رہا ہوں ڈار صاحب کی باتیں یا معاشی ماہرین کی باتیں یا حکومت کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کی جتنی بھی شرائط ہے وہ ہم پورے کر چکے ہیں. جی بالکل, وہ تو بلکہ اس بجٹ سے پہلے ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ آلموسٹ ان کو بتایا ہے, وہ سیٹسفائیڈ تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اور IMF کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہے, جو کہ IMF نارملی نہیں دیتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ IMF آج کے بعد مالیاتی ادارہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے. تو جب سیاسی ادارہ بن چکا ہے تو سیاسی طور پر آپ کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں, اور آپ سے کیا لینا چاہتے ہیں وہ. تو اگر شرائط سب کے سب پورے ہیں تو آپ کی تعلق تو مالیاتی امور سے ہے, وہ تو ریاست پوری کر رہی ہے, حکومت پوری کر رہی ہے, تو اس میں اور کون سی ممانعت ہے؟ تو ممانعت وہی ہے کہ پاکستان میں ان کے مقاصد اور ان کے اہداف کے لیے آج نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھوں میں ہے, نہ موجودہ حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ ایک مہرہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ مہرہ PTI ہے. لائک آئی سیڈ وقت تھوڑا کم ہے. بریفلی سردار صاحب, تو پھر یو اگری کہ جو ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ IMF کا جو معاملہ ہے اور معیشت کا جو معاملہ ہے پاکستان کے ساتھ جیو پالیٹکس کی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بالکل ڈار صاحب کی جو بات ہے اس سے پوری قوم ایگری ہے, کیونکہ جو IMF کی شرائط تھیں آپ دیکھیں تو اس کے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کی عوام پہ دیکھیں کتنا مہنگائی کا بوجھ پڑا, کتنی مشکلات پڑی, اور تمام جو IMF کی ڈیمانڈز تھیں وہ ساری پوری کی گئیں, چاہے وہ تیل کے حوالے سے تھی, چاہے سود کے حوالے سے تھی, چاہے جو بھی انہوں نے کی. اس کے بعد بھی
جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات اس میں آخر نکلتی وہی ہے کہ جب تک ان کا کوئی مورا انہیں نہیں ملے گا تو انہیں کسی طرح بھی ہے کوئی نہ کوئی وہ بہانہ نکالتے. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کبھی آئی ایم ایف نے کہا ہو کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے یا کوئی کبھی ہم نے نہیں, یہ پہلی بار ہوا ہے. اب اگر وہ اب ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, وقت میں ختم ڈاکٹر صاحب کچھ بریفلی کر کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہینڈلرز ہیں جن کے یہ زیر اثر ہے, چند ممالک ہیں, امریکہ ہے, یورپ کے چند ممالک ہیں اور کچھ لابیز ہیں, ان کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ مستحکم ہو اور خود مختار ہو, انلیس وہ جو یہ بات کریں کہ یہاں پر ان کا کوئی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے والا جو ہے وہ اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں. چلیں وقت ہوتا مزید بات کرتے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, آپ کے وقت, حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت سردار سلیم حیدر صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ویورز. پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.